अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं आपके साथ उस्मान ओमान। वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और गवर्नर पंजाब रफीक रजवाना ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया है। इसके अलावा आज जिन मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करने वाले हैं, एक नजर उन पर। शहरी कायद एक बार फिर टारगेट किलर्स के निशाने पर। एक ही दिन में डॉक्टर और डीएसपी को मौत की नींद सुला दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन के वकील पर एतराज। सलमान अकरम राजा की ट्वीट जुडिशल कमीशन के सामने पेश करेगी। मदर्स डे, दुनिया भर की माओं को खिराज अकीदत पेश करने का दिन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। हारून साहब, चौधरी साहब कुछ एक्टिव हुए हैं, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये भी कहा है कि एग्जिट कंट्रोल लिस्ट का मामला बहुत संजीदा है, किसी भी शहरी का नाम सियासी बुनियादों पर ईसीएल में नहीं डाला जाएगा। नहीं, उन्होंने और भी बहुत सी अहम बातें कही हैं, मसलन असला लाइसेंस का मामला है। देखिए जी, मेरे जुल्फकार मिर्जा ने कहा था कि 2 लाख लाइसेंस मैंने शादियों पे फायरिंग के लिए जारी नहीं किए हैं। रहमान मलिक साहब ने बेशुमार ही लाइसेंस जारी किए और बेशुमार ही नीले पासपोर्ट जारी कर दिए। रहमान मलिक को तो वैसे जेल में होने चाहिए। ये शर्म की बात है कि ऐसे शख्स जो है वो सियासत कर रहा है। यानी जिस तरह उसने पैसे बनाए, जिस तरह उसने असले के लाइसेंस जारी किए, जिस तरह उसने ब्लू पासपोर्ट बनाए और जिस तरह उसने कानून की डट के खिलाफ वर्जी की और डट के करप्शन की, असला इतना जारी कर दिया गया है और उसमें जरा सी जारी भी किया जाता तो कुछ एहतियात की जाती कि जो जरूरतमंद है, जो जिम्मेदार शहरी है, यानी पीपल्स अमन कमेटी वालों को असला दिया गया, सिंध के देहात में गया, एमकेएम वालों ने कराची के शहरियों को लेकर दिया। तो ये जब मुतहारफ फरीकों को असला दिया जाएगा तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब खूनरेजी है। लेकिन मैं आपको एक बड़ी अहम तारीखी बात बताता हूँ। 87-88 से लेके 89 तक 2 लाख इंडियन शहरी, मिनिमम 3 लाख हो सकते हैं, 2 से कम नहीं है, वो कराची में आबाद हुए। वो ट्रांजिट दुबई का टिकट लेते थे, ट्रांजिट के लिए कराची रुकते थे और यहीं रह जाते थे। उसमें कितने एजेंट हो सकते हैं? सैकड़ों हो सकते हैं, हजारों भी हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। ये जो कानून के मामले में हमारा एक रवैया है, वो मेजर आमर साहब ने पकड़ा इन लोगों को। 91 में उन्होंने डिस्कवर किया तो पाबंदी लगाई कि भाई जो इंडियन शहरी चाहे आगे बस जाए। असला हर चीज में। चौधरी साहब ने फरमाया ना कि एफआईए में करप्ट लोगों की मौजूदगी एक मजाक है, तो पुलिस में जो करप्ट लोगों की मौजूदगी है वो बड़ी अच्छी बात है, और हुकूमत में और सियासत में। देखिए, बातें तो उन्होंने सारी की है चौधरी साहब। देखिए, बहुत जब बात करते हैं तो बड़ी सोच समझ के वेल कंसिडर्ड ओपिनियन देते हैं। परहैप्स द ओनली पॉलिटिशियन जो शायद कोई और भी हो, मेरे जहन में तो हमेशा ये तो आप उनकी राय से इख्तलाफ कर सकते हैं, वेरी वेल कंसिडर्ड ओपिनियन होती है। लेकिन इसका एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट है मेरे ख्याल में कि अब वो उस डायलमा से बाहर निकल रहे हैं। देखिए, उनके पास ऑप्शन क्या था? वजीर आजम के साथ उनकी वो कुर्बत नहीं रही है। शहबाज शरीफ साहब की वजह से वो वहां रह गए, आमतौर पर समझे, लेकिन दरअसल वो इसलिए रह गए कि इमरान खान उन्हें सबसे बड़ा ओहदा देने के लिए तैयार है, यानी सदर का ओहदा दे देंगे। और ये भी कहा उनसे इमरान खान ने कि आप कोई मेरे मातहत नहीं होंगे, हो भी नहीं सकते, दोनों क्लास फेलो थे, दोस्त हैं और बेतकल्लफी है। लेकिन वो चौधरी साहब इसको कोई ऐसी पार्टी नहीं समझते, जहां तक मुझे मालूम है। उसको फैन क्लब भी समझते, कोई इंतशार है इसमें और ऑर्गेनाइज भी नहीं है और ऑर्गेनाइज करना भी नहीं चाहते। पीपल्स पार्टी में वो जा सकते ही नहीं, बहुत पहले भी उन्हें ऑफर थी। मेरा ख्याल है कि वो उससे बाहर निकल रहा है डायलमा से, और वजीर आजम साहब को भी कोई होशमंदी का मुजाहरा करना चाहिए, कोई दानाई का मुजाहरा करना चाहिए। ये जो खलीज है उनके दरमियान, इससे देखो, वजारत दाखिला बहुत है, सियासत को छोड़िए, वजीर दाखिला अगर एक्टिव हो, जून 95 में ऑपरेशन शुरू हुआ कराची में और 7 महीने में मुकम्मल अमन हो गया था। बदतरीन हालात है, 300 लाशें हर महीने गिरती थी। वजीर दाखिला को काम करने की पोजीशन में होने चाहिए। मोर ओवर आर्मी के साथ, उनकी एजेंसियों के साथ, हर एक के साथ चौधरी की कम्युनिकेशन अच्छी है, तकरीर अच्छी करता है। उसे एक डिप्रेशन में डाला हुआ है ये ख्वाजा आसिफ साहब,
جیسے جو وزیر ہیں، میرا خیال یہ خواجہ سعد رفیق بھی، یہ جو شور مچانے والے وزیر ہیں، یہ شور مچا سکتے ہیں، یہ ڈلیور کچھ نہیں کر سکتے، اور یہ ہیں لوگ ان کے خلاف وہ دھڑے بندی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چودھری نثار قصوروار نہیں ہے، چودھری نثار صاحب یہ بیٹر بہت ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کوہیژن ہوگی جتنی زیادہ کیبنٹ میں اتنا ہی زیادہ اس کی پرفارمنس بہتر ہوگی، ساری انرجی خود چکنی میں چلی جاتی. اچھا حبیب صاحب، آج کی پریس کانفرنس سے آپ کو کیا لگا؟ دیکھیں، ایک تو مجھے میں ہارون صاحب کی اس بات کی تائید کروں گا کہ وہ متحرک ہوئے ہیں دوبارہ، اور وہ ڈائلاما سے نکل کے دوبارہ وہ یکسو ہو رہے ہیں کہ پی ایم ایل این میں ہی رہنا ہے انہوں نے، رہنا وہی ہے. ہاں، رہنا وہی ہے، اور اسی حکومت میں رہنا ہے. حکومت چھوڑنے کا بھی جو ان کے بعض لوگ کہہ رہے تھے کہ حکومت چھوڑنا چاہتے ہیں وہ بھی ختم ہو گئے. پھر دیکھیے، ایک اور اہم بات یہ ہے کہ چودھری نثار صاحب نے بہت سارے انیشیٹوز لیے ہیں اور بڑے اسٹرانگ بھی ہیں. اگر آپ کراچی میں آنے والی بہتری کے حوالے سے دیکھیں تو کراچی میں آنے والی بہتری کے انیشیٹر جو تھے وہ چودھری نثار تھے. انہوں نے سب سے پہلے کہا تھا کہ ہم کراچی کو محفوظ بنائیں گے. کیپیسٹی ہے جی ان کے اندر کیپیسٹی ہے اور وہ صلاحیت ہے. تو لہٰذا چودھری صاحب اگر واپس ان ایکشن آ گئے ہیں تو یہ ڈیفینیٹلی ملک و قوم کے لیے بہتر ہے. ایک جو چیز آج وہ بات کر رہے تھے لائسنس کے حوالے سے، اسلحہ لائسنسوں کے حوالے سے کہ ان کی تصدیق کروائی جائے نادرا سے، ورنہ 31 دسمبر تک سارے لائسنس ختم ہو جائیں گے. دیکھیے، اسلحہ لائسنس پاکستان میں یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ 1947 سے، بلکہ جب سے گورے یہاں پہ آئے اور جب سے یہ تمنچا اور پستول یہاں پہ آئے، یہ مسئلہ ہے. اتنے لائسنس تو کبھی جاری نہیں، بے شک نہیں جاری، بالکل ٹھیک بات. اس بے دردی کے ساتھ یہ ایک ایسے ملک میں جہاں آلریڈی کلاشنکوف آ چکی ہے اور جہاں ٹیررزم کے فروغ پانے کے بعد 2 لاکھ تو مرزا صاحب کہتے ہیں میں نے بالکل دیے انہوں نے. تو باقی دیکھیے، جو لائسنس ہے نا ہمارا، میرا خیال ہے ہمیں اس لائسنس والے معاملے کو دفتری انداز میں نہیں دیکھنا چاہیے، بیوروکریٹک انداز میں نہیں دیکھنا چاہیے، تھوڑا آؤٹ آف دا باکس دیکھنا چاہیے. یہ اس مسئلے سے نمٹنے کی جتنی بھی اسٹیٹ کی کاوشیں وہ ہمیشہ ناکام رہی ہیں، بشمول اس کاوش کے جس کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ یہ بھی ناکام رہی. دیکھیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں، میں اس کو عرض کرتا ہوں. ایک منٹ جی یار، اس کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں، مایوسی تو نہ پھیلائیں. پرائمریلی ہمارا مسئلہ لائسنس یافتہ اسلحہ تو ہے ہی نہیں، ہمارا مسئلہ غیر لائسنس یافتہ اسلحہ ہے. ہمارا مسئلہ ناجائز اسلحہ ہے جو لائسنس کے ذریعے نہیں آتا بلکہ وہ چوری چھپے آتا ہے اور اس کو پکڑنے کا کوئی بندوبست موجود نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا جس طرف جا رہی ہے، ہمیں اپنے اسلحے کے مسئلے کو تھوڑا سا اس انداز میں سوچنا ہوگا کہ چھوٹے ہتھیاروں پہ، مثال کے طور پہ شارٹ گنز ہیں جن سے شکار ہوتے ہیں، اس طرح کی چیزیں، ان سے، اور چھوٹے پستول ہیں، ان سے لائسنس کی جو معاملہ ہے وہ ختم کیا جائے. پوری دنیا میں جاری کیا جائے نا، جاری کرنا اس کا اتنا آسان کر دیا جائے، ختم کیا جائے، اتنا آسان کر اب دیا ہم جائے. اسلحہ ختم نہیں کر سکتے، اسلحہ ختم نہیں ہم کر سکتے، ریگولرائز کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی. جب ہم نے ریگولرائز کرنا ہے تو ہمیں پستول والے کو پکڑنا، پستول والا مسئلہ نہیں ہے ہمارے لیے، ہمارے لیے شارٹ گن والا وہ اپلائی کریں مسئلہ نہیں ہے. بالکل، سوائے کرمنل کے باقی بھائی 25 سال آپ دے دیں اس کو. نادرا کا جتنا اچھا مؤثر نظام ہے، 25 سال کا عمر ہو، شناختی کارڈ سے ثابت ہو، بندہ اسلحہ خریدے، نادرا کے دفتر میں اندراج کرا دے، دیٹس اٹ، یہ لائسنس ہو. اگر آپ یہ دوسری یہ فیوٹائل ایکسرسائزز کریں گے نا، یہ بالکل آپ معاملے کو مزید الجھا دیں گے. تو میرا خیال ہے چودھری نثار صاحب جو اس معاملے میں غلطی فرما رہے ہیں وہ یہ پرائمری غلطی ہے کہ اس کو سمجھیں، اس ایشو کو سمجھیں اور پھر ریئیکٹ کریں. دوسرا جو وہ بات کر رہے ہیں ای سی ایل کی، غلطی وہ کیا کریں، اسٹیٹ کی پالیسی ہے، اسٹیٹ کی پالیسی کا اپنی پالیسی. ہاں، میرا خیال ہے اس پہ بھی بہرحال انہیں چاہیے کہ اس پہ ذرا تھوڑا سا، ہمارے وزراء کو بھی چاہیے کہ آؤٹ آف دا باکس اس پہ غور کر لیں. ٹھیک ہے، کیونکہ مسئلہ اس طرح حل نہیں ہوگا. یہ کراچی میں ہارون صاحب کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے، یہ 80 سے مہمیں چل رہی ہیں کہ اسلحہ جمع کرا دیں، اسلحے کا لائسنس بنوا لیں، اسلحے کا جمع. ارے بھائی، میں نے اپنے ڈرائیور سے کہا، پٹھان تھا، کہ بھائی اسلحہ درے کے پستول چاہیے، تو اس نے کہا مل جائیں گے. کتنے؟ میرا ارادہ تھا لائسنس بنواؤں گا. تو میں نے کہا کیسے لاؤ گے؟ اس نے کہا ہماری خواتین لاتی ہیں. اب وہ برقع پہنے ہوئے، شٹل کاک، ظاہر ہے کوئی احترام ہے خواتین کا. تو میں نے کہا کہ تمہارے پاس کوئی پستول ہے؟ اس نے کہا ہے، اور یہاں سے نکال کر ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین یہاں پر، اور بریک کے بعد بھی ہم ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم بات کریں گے گورنر پنجاب رفیق رضوانہ کے حوالے سے، جنہوں نے آج اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے. ہارون صاحب، وہ کہتے ہیں کہ گورنر کا عہدہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، ایمانداری سے اسے نبھاؤں گا. ان کے پاس اتنا مارجن ہوگا کہ وہ کوئی کام کر سکے؟ بڑی اس میں کیا ذمہ داری ہے؟
مطلب وہ ایک شان و شوکت ہے گورنر ہاؤس ہے، اس میں یہ ہے کہ بھائی بڑے کسی ذمہ دار معقول آدمی کو دیا ہے. ذمہ دار معقول آدمی تو خیر وہ ہیں، شریف آدمی ہیں، ان کے مخالفین بھی کہتے ہیں شریف آدمی. صرف رؤوف کلاسرا نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے ایک چیز کہ اپنا جو ان کا فنڈ تھا ترقیاتی، یہ ایبٹ آباد میں نواز شریف صاحب کے داماد کو انہوں نے دے دیا تھا، جو ایک بہرحال بے قاعدگی ہے. باقی میں نے کافی تحقیق کی، ابھی تک کوئی ایسی چیز سامنے نہیں ہے، اور سامنے آئے گی تو ہم بیان کریں گے. مگر انہیں بہت ایک شریف آدمی سمجھا جاتا ہے. مگر یہ کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، وہ ملا نصیر الدین والا قصہ ہے کہ بھائی کسی نے کہا سونے سے پہلے اپنا مال گن لینا چاہیے، نہیں اپنے جانور گن لینا چاہیے. اس نے کہا ایک بکری کھڑی ہے، ایک سوئی پڑی ہے، اس میں گننے والی کون سی بات ہے؟ ذمہ داری ان کے لوگوں سے ملیں گے. دیکھیے وہ جو گورنر ہوتے تھے نا، ایک تو وہ تھا نا کہ گورنر صاحب اختیار تھا، گورنر ویر محمد خان، وہ تو قصہ ختم ہوا نا جی، جس کی ہم داستانیں سنتے ہیں. اس کے بعد میاں اظہر جیسے گورنر تھے، جو یہ کہ ایجوکیشن کا کوئی پروجیکٹ لے لیا، کچھ اور ایسی کوئی چیزیں لے لی. خالد مقبول بھی تھے اور انہوں نے بڑی میاں اظہر نے بہت کام کیا تھا ویسے، اور یہی ان کا جرم تھا. خالد مقبول تو خیر ماشاء اللہ کے گورنر تھے ظاہر تھے، مگر جب چیف منسٹر آ گیا تو انہوں نے اپنا رول تبدیل کر لیا. میں نے ان کا ایک پورا دن ٹریول کیا، وہ ایک مزدور کی طرح کام کرتے تھے، یعنی صبح سے وفاقی محکمے دیکھتے تھے اور ایک ایک شکایت نمٹاتے تھے. ایک دن میں سینکڑوں شکایتیں، اور تھکتے بالکل نہیں تھے، بڑے صحت مند آدمی. مگر اب گورنروں کو کیا کرنا ہے؟ چودھری سرور کے جانے کے بعد میسج یہ ہے کہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور کوئی کام نہ کریں. ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیٹھے رہیں، جیسے بعض فلموں میں ایک کردار نمائشی ہوتا ہے. تو مگر ایک اس کا مثبت پہلو بھی ہے، کوئی پرابلم ہوگا نہیں. لیکن چودھری سرور پہ تو انٹیلیجنس لگانی پڑی نا، اور کئی کچھ کرنا پڑا، اور وہ پرابلم بھی ہوا. تو بھائی یہ سینٹرلائزڈ ہے، شہباز شریف صاحب کے ارد گرد سارا صوبہ گھومتا ہے. اگر ایک نرس کا تبادلہ کرانا ہو رحیم ارخان سے تو بہتر ہے شہباز شریف صاحب سے کوئی ریکویسٹ کر لیں. اچھا سسٹم میں نہیں. حبیب صاحب وہ انہوں نے بار بار یہ بات بھی کی ہے کہ جنوبی پنجاب کے عوام کی محرومیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں گے. کہتے ہیں بالکل نہ کریں، ساری بالکل یہ کوشش نہ کریں. یہ کوشش اگر انہوں نے کرنے کی کوشش کی تو اس کا نتیجہ خراب ہوگا. اپنے کام سے کام رکھیں. دیکھیے بات تو ٹھیک ہے، جو اب تک کے تجربات ہیں گورنر ہاؤس کے، خاص طور پہ جب سے یہ حکومت آئی ہے 2013 میں، تو اس وقت سے تو یہی لگتے ہیں کہ جناب گورنر ان ایفیکٹو چاہیے ہمیں، ہماری حکومت کو. لیکن میرا خیال ہے کہ اب ہمارے وزیر اعلیٰ کو بھی تھوڑا انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ انہوں نے بہت سارے کاموں کا بوجھ اپنے سر پہ دے رکھا ہے، اپنے کندھوں پہ اٹھا رکھا ہے. انہیں چاہیے کہ گورنر صاحب کو کچھ خاص طور پر دور رس جو اقدامات ہیں نا، پالیسی کے معاملات، ان میں انوالو کریں. مثال کے طور پہ گورنر صاحب جو ہے ہمارے رفیق رجوانہ صاحب، یہ عدالتی پس منظر کے آدمی ہیں، لوور جوڈیشری میں بھی رہے ہیں، خود بڑے اچھے وکیل بھی ہیں. اگر ان سے مشورہ کر کے لوور جوڈیشری کا نظام بہتر بنایا جائے یا انہیں اس کام پہ لگایا جائے تو یہ بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. دوسری بات ہے، ہمارے صوبے میں تعلیم کا نظام جو ہے نا وہ ومزیکل ہے. ہمارے وزیر اعلیٰ تباہ ہو چکا ہے، پریکٹیکلی ختم ہو چکا ہے. تو اس نظام کو ریجوینیٹ، ہر آدمی پرائیویٹ اسکولوں میں جو افورڈ کر سکتا اپنے بچے پڑھائے وہ پڑھا رہے ہیں. کام لیا جائے. دیکھیے ہم نے صدر اور گورنر کے عہدے کو بالکل نمائشی بنا دیا ہے. یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ نمائشی عہدے نہیں ہیں، آئینی عہدے ہیں. تو لہٰذا آئین میں دیکھیے اس وقت بھی ان کے پاس یہ جو طاقت موجود ہے نا، اگر گورنر کوئی سوال پوچھے حکومت سے، یعنی صوبائی حکومت سے یا صدر وفاقی حکومت سے یا کسی بھی صوبائی حکومت سے، تو ان کی آئینی ڈیوٹی ہے کہ اس کو جواب دیں، اس کو بتائیں کہ جناب ہم یہ کام کر رہے ہیں. تو لہٰذا سوال اٹھانے کا جو پہلے کہ آپ بہت آگے نکل جائیں، شیر نے شکار مارا، اس نے کہا یہ میرا حصہ ہے، چونکہ میں نے، دوسرے بھی اس کے ساتھ جانور تھے، یہ میرا حصہ ہے اس لیے کہ میں شکار میں شریک تھا، یہ حصہ میرا اس لیے ہے کہ میں جنگل کا بادشاہ ہوں، اور یہ تیسرا حصہ ہے جو اٹھا سکتا ہے اٹھا کے دیکھ لے. بھائی وزیر اعظم صاحب سے آپ چاہتے ہیں یا کوئی اختیار انہوں نے دیا ہے، ڈار صاحب کو کچھ اختیار دیا ہوا ہے، شہباز شریف صاحب نے صاحبزادے کو کچھ دیا ہوا ہے. اگر آپ کا یہ خیال ہے گورنر کو، آپ کا خیال ہے یہ عدالتوں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں؟ کمال ہے یار. کراچی کی بات کر لیتے ہیں حبیب صاحب. ٹھیک کرنا چاہیں تو بگننگ تو ہو نا، بالکل کہیں سے شروع تو ہو، بگننگ تو ہو نا. اینڈ رجوانہ صاحب میں بی اے رائٹ پرسن. اچھا کراچی کی بات کر لیتے ہیں. ٹھیک آدمی ہیں وہ، کچھ نہ کچھ بہتری لا سکتے ہیں، مگر آپ کسی کو کام کرنے دیں گے؟ کام تو اپنی کیبنٹ کو نہیں وہ کرنے دیں. میں نے وزیر مال سے پوچھا کہ بھائی آپ پٹواری بدلوا سکتے ہیں؟ ایک ٹاک شو میں مجھے ملے اس پچھلی حکومت میں. اس نے کہا اللہ اللہ کرے پٹواری بدلنا
یا لگانا، وہ اس سے چھوٹے کام بھی میں نہیں کر سکتا. کراچی کی بات کر لیتے ہیں حبیب صاحب. کراچی میں ہم نے دیکھا گزشتہ روز بھی ٹارگٹ کلنگ کے 2 واقعات ہوئے، ایک ڈاکٹر اور ایک ڈی ایس پی جو ہیں اس میں جاں بحق ہوئے. کیا پھر سے کراچی میں یہ سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے، یہ بظاہر جو دونوں واقعات ہیں یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے ان کی نیچر فرقہ وارانہ ہے، یعنی دونوں ایک مسلکی تصادم لگتا ہے یہ، جیسا کہ ہمارے ہاں رہا ہے. اور پچھلے کچھ عرصے سے، خاص طور پر میری جو معلومات ہیں پچھلے 10-12 دن سے کراچی میں جو آپریشن کی جو کیفیت تھی نا، زور پوری قوت سے چل رہا تھا، وہ آپریشن تھوڑا سا نرم ہوا ہے. اس نرمی کا نتیجہ اٹھا کے جو مسکرینٹس ہیں، جو بدماش ہیں، جو اور اس طرح کے لوگ ہیں، وہ دوبارہ میدان میں سرگرم عمل ہو گئے. اب آپ کہیں گے کہ جی آپریشن نرم کیوں ہو گیا؟ دیکھیے، آپریشن کی نرمی کا معاملہ یہ 23 اپریل سے شروع ہوتا ہے. بنیادی طور پہ آپریشن کا نقطہ عروج وہ تھا جب رینجرز نے 9-0 پر چھاپا مارا تھا. اس کے بعد تھوڑے دن بعد جب سولت مرزا والا فلم سامنے آئی، وہ ڈرامہ شروع ہوا، تو اس کے بعد سے آپریشن کی اخلاقی گراؤنڈز جو ہیں اور ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مورل اتھارٹیز ویک ہوتی چلی گئی. اس کے بعد پھر جب الیکشن آ گیا 246 کا، 246 میں الیکشن کو جس کو آپ کہنا چاہ رہے تھے، جس جماعت کو کہ ٹیررسٹ ہے، اس جماعت میں دوبارہ اس جماعت نے مینڈیٹ حاصل کیا، ایک کلین سویپ کیا اس حلقے میں، تو اس نے ظاہر اپنی طرف پہ قوت پکڑ لی. اور دوسری طرف آگے بڑھائیں گے، ایک بریک کا وقت ہو گیا. بریک کے بعد بھی ہم ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کراچی کی صورتحال کے حوالے سے. حبیب صاحب، آپ بات کر رہے تھے کراچی آپریشن. جی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب الیکشن ہو گیا، جب 246 کا، تو اس کے بعد سے پھر MQM کو جو تیزی ملی، اس کے جو حواس بحال ہوئے، اور اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں تو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اوسان تھوڑے سے خطا ہو گئے. کیونکہ انہوں نے جو کچھ خطا نے تھوڑا ہلکا سا پریشر آ گیا، اس کی وجہ کچھ نادیدہ لوگوں نے، چیف نے جا کے کراچی میں کہا آپریشن جاری رہے گا، آپریشن ویکیٹ کر دیا. جو کچھ نادیدہ لوگوں نے چلاکیاں کرنے کی کوشش کی تھی، وہ چلاکیاں مہنگی پڑ گئی نا. سولت مرزا کی صورت میں، ذوالفقار مرزا کی صورت میں، پھر یہ راؤ انوار والی چلاکی، یہ ساری چالاکیوں نے کراچی میں قانون نافذ کرنے والی کوششوں کو سیریسلی ڈیمیج کیا. اور اب بینگ کراچیائٹ، دیکھیے میں کراچیائٹ اس سینس میں نہیں ہوں کہ کراچی میں رہتا ہوں، بٹ کراچی لیوز ان مائی ہارٹ. میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ کراچی میں اگر پھیلانے کے لیے کراچی میں قانون نافذ کرنے کی کوششوں کو اگر آپ نے دوبارہ زندہ کرنا ہے تو یو ہیو ٹو چینج اے فیو پیپل دیئر. اس کے بغیر کراچی کے حالات دوبارہ بدلنا ہی ہوگا. جی بالکل بدلیں، اور اس میں لوگوں کو بدلیں، تب جا کے آپ کے شاید دوبارہ کراچی میں آپریشن اسی وگر سے شروع ہو سکے جس وگر سے اس نے سٹیم آف کیا. وگر سے ہو جائے گا. رینجرز کی لیڈرشپ جو ہے اس میں کوہیژن ہے، ڈٹرمنیشن ہے، سپورٹ پوری ہے. دیکھیے، جس دن جنرل رضوان کو لگایا گیا تھا بہت پہلے، لیڈرشپ اس دن معاملہ چیف آف آرمی اسٹاف کے ہاتھ میں چلا گیا تھا. اچھا ہارون صاحب، رینجرز کا آپریشن اپنی جگہ پر، وفاقی حکومت بھی کوششیں کر رہی ہے. کمیونٹی کی سطح پر کراچی کا امن بحال کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. کوئی کرنا چاہے نا، کرنا چاہے تو پہلی بات یہ ہے کہ 25 آؤٹ آف 25,000 پولیس مین ڈاکٹر شعیب سڈل نے 5,000 نکال دیے تھے پروسیس میں، ویمز پہ نہیں. اور ڈی موٹیویٹ نہیں ہوئی تھی پولیس. جب انہوں نے چارج لیا جون 1995 میں، اور انہوں نے چارج کیسے لیا؟ اقوام متحدہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل منتخب ہو گئے تھے ذاتی طور پہ، وہ اس میں حکومت کا کوئی دخل نہیں تھا. انٹرویو کیا انہوں نے پولیس افسروں کا، انہوں نے چن لیا، اور انہوں نے انکار کر دیا کہ میں کیوں کراچی جاؤں. 10 لاشیں روز گرتی تھیں. چیف آف آرمی اسٹاف، وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو، صدر فاروق لغاری، انہوں نے بلایا کہ یو آر دا لاسٹ ہوپ، اور تو کوئی صورت نہیں ہے. انہوں نے کہا نو انٹرفیئرنس. گارنٹی کرتے ہیں آپ؟ چیف نے گارنٹی کیا، صدر نے کیا، وزیر اعلیٰ بھی دخل نہیں دے سکتا، حالانکہ وہ صرف DIG تھے. تو ہر چیز ٹھیک ہو گئی تھی 7 مہینے میں. زیرو تھا. 14 یہ جون کے اینڈ میں شروع ہوتا ہے، 14 اگست کو ڈبل سواری پہ پابندی ختم کر دی گئی. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو ہر چیز ہو سکتی ہے، ہر چیز اگر میرٹ پہ ہو. زیرو ٹالرنس. اچھا، جوڈیشل کمیشن کے معاملے کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. حبیب صاحب، پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کے وکیل پر اعتراض کر دیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے تو وہ الیکشن کمیشن کی کارکردگی پر سوال اٹھاتے رہے اور اب ان کے دفاع کے لیے میدان میں آ گئے. دیکھیے،
ٹویٹس ہیں 2013 کے، اور میں ان کو دیکھ رہا تھا کہ اس میں جو پہلا ٹویٹ ہے وہ الیکشن کے 4 دن بعد 11 یعنی 4 دن بعد ہے، 15 تاریخ کو انہوں نے ٹویٹ کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب ای سی پی ایکسپٹ پاسبلٹی، انہوں نے کہہ رہے کہ گراس ارریگولیرٹیز کا امکان اس الیکشن کمیشن آف پاکستان تسلیم کرتا ہے، لیکن ووٹ ویریفیکیشن کی طرف نہیں جاتا، صرف ری کاؤنٹنگ پہ اکتفا کرتا ہے۔ اس کے بعد اسی تاریخ کو وہ کہتے ہیں کہ جناب ای سی پی جو ہے ڈسٹنکٹ کر رہا ہے انجسٹیفائبلی کہ ری کاؤنٹنگ آف بیلٹ پیپرز کو اور ویریفیکیشن آف بیلٹ پیپرز کو، اور پھر انہوں نے تیسری بات کی، وہ کہتے ہیں جناب کہ یہ جو پولنگ ایجنٹس کو غلط نتیجہ دیا پریزائڈنگ آفیسرز نے، اور چوتھی بات وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ای سی پی کے جتنے بھی آر اوز تھے وہ سارے جوڈیشری سے تعلق رکھتے تھے، لہٰذا ای سی پی ان کے خلاف ایکٹ نہیں کر سکتا ایز آف کہ انہیں جوڈیشری کی اجازت چاہیے ہوگی۔ اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ یہ تو ایک سیدھی سی سٹیٹمنٹس ہیں، بہت بڑی، اس میں کوئی پیچیدہ بات نہیں ہے، ای سی پی پہ کوئی بڑا الزام نہیں لگایا گیا۔ اور پھر دیکھیے یہ نی جرک ریئیکشن تھا 11 مئی کے یعنی 4 سے لے کے اور پھر 19 مئی تک، یعنی 4 دن کی ٹویٹس ہیں، یہ 4 سے لے کے 18 ایک سال بعد ہے نا، نہیں اسی تاریخ 2013 کی ٹویٹس ہیں۔ تو یہ نی جرک ریئیکشن تھا، کوئی سوچا سمجھا ریئیکشن تو تھا نہیں۔ اور ویسے بھی دیکھیے تجربہ یہ بتاتا ہے کہ وکیل جو رائے بغیر پیسے کے دیتا ہے اس پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اعتزاز احسن صاحب نے بغیر پیسے کے یوسف رضا گیلانی صاحب کا کیس لڑا تو انجام کیا ہوا؟ یوسف رضا گیلانی صاحب کو وزارت عظمیٰ چھوڑنی پڑی۔ تو یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت چونکہ انہیں پیسے نہیں ملے تھے تو ان کا موقع کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ نہیں یہ تو بات ازراہ تفنن ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ کوئی قانونی موقف نہیں ہے، یہ رد عمل ہے۔ سوال اب یہ ہے کہ اگر پاکستان ویسے ایک بات بتائیے جی، 2-3 لاکھ جج پیدا ہو گئے ہیں اس ملک میں، ایک چیف جسٹس عمران خان صاحب ہیں، ایک چیف جسٹس پرویز رشید ہیں، ایک چیف جسٹس میرے بھتیجے دانیال عزیز ہیں، اور کتنے بے شمار چیف جسٹس، ہر ٹاک شو میں ایک چیف جسٹس بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ کیا مذاق ہے؟ عدالت کو شٹ اپ کال دینی چاہیے لوگوں کو، ان کیمرہ سماعت اگر ضروری ہو تو وہ کریں۔ یہ اس پریشر میں عدالت صحیح فیصلہ کیسے کرے گی؟ میری سمجھ سے باہر ہے کہ ہم تو حماقت اگر کر ہی رہے ہیں، ہزاروں آدمی کم از کم کر رہے ہیں اگر لاکھوں نہیں، تو عدالت کیوں نہیں روکتی؟ کہ میری سمجھ سے بات۔ اچھا حبیب صاحب، آپ نے ابھی بات کی کہ یہ ٹویٹس کو اتنی زیادہ معنی نہیں رکھتی ہیں، تو اگر پاکستان تحریک انصاف کل جوڈیشل کمیشن میں یہ ٹویٹس پیش کرتی ہے تو آپ کے خیال سے کیا ہوگا؟ دیکھیے سیاست اور وکالت شطرنج کی طرح ہے، جس میں آپ کو پیس کو اپنی چال چلتے ہوئے یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں یہ چال کیوں چل رہا ہوں۔ دیکھیے میں باوجود اپنی تمام کوشش کے اور خواہش کے اور تجسس کے میں نہیں سمجھ پایا کہ یہ ٹویٹس پی ٹی آئی کا کون سا مقصد سرو کریں گے عدالت میں، جوڈیشل کمیشن میں۔ اچھا اگر انہیں پیش کر دیا جائے تو اچھا ٹھیک ہے، یار یہ کیا ہے؟ مطلب بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں کی آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں پیٹرن نظر نہیں ہے، اس میں کوئی پیٹرن نہیں ہے، اس میں کوئی پیٹرن نہیں ہے، اس میں یہ نہیں بات ہے کہ شریف خاندان اس میں ملوث تھا، مطلب اس میں ای سی پی پہ بھی تو کوئی الزام نہیں ہے۔ دیکھیے ارریگولیرٹیز ہیں، ارریگولیرٹیز کئی جگہ ہوتی ہیں، یعنی جوڈیشل کمیشن اس پر کچھ دیکھیں جوڈیشل کمیشن دیکھیں جوڈیشل کمیشن کرنے کو تو کچھ بھی کر سکتا ہے، یو کانٹ پریڈکٹ ججز، لیکن اپیرنٹلی اس میں تو مجھے تو کوئی چیز نظر۔ ویسے تو سارا ملک یہی کام کرنے پر لگا، ایک تو ججوں کو بتا رہے ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے، اور ایک یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا کریں گے، مطلب دھاندلی ثابت ہوگی یہ خبر ہوتی ہے، دوسرا ہوتا ہے ثابت ہو گیا کہ دھاندلی نہیں ہوئی۔ یہ نیوز ایڈیٹر اگر میں ہوتا تو میں آگے لکھتا چیف جسٹس پرویز رشید۔ ہارون صاحب آج چودھری نثار صاحب نے ایک بات تو کی ہے، انہوں نے کہا وہ لوگ کچھ کم از کم شرمندہ ہی ہو جائیں جو کہتے تھے کہ دھاندلی ہے 93,000۔ اچھا وہ بھی تو کچھ شرمندہ ہو جائیں جو کہتے تھے کوئی دھاندلی نہیں ہوئی۔ ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پر ناظرین، اور بریک کے بعد بھی ہم ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، اب ہم بات کریں گے مدرس ڈے کے حوالے سے۔ دنیا بھر میں آج ماؤں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مدرس ڈے منایا گیا، پاکستان میں بھی یہ دن منایا گیا۔ ہارون صاحب، ہر ماں خاص ہے، ہر ماں اہم ہے کیونکہ وہ ماں ہے۔ آپ کو اپنی والدہ کی کوئی ایسی بات جو بہت پسند تھی؟ ویسے تو ماؤں کی ہر بات ہی پسند ہوتی ہے بچوں کو، لیکن کوئی ایسی خاص بات جو آپ کو یاد ہو اپنی والدہ کی؟ دیکھیے میری والدہ جو ہے نا وہ سوائے قرآن مجید کی کوئی چیز نہیں پڑھ سکتی تھی، لیکن میں ان کی صلاحیت پہ دنگ رہ جاتا تھا، بہت ان میں غصہ تھا، بے حد پیار تھا اور بے حد غصہ تھا۔ مگر وہ کہتی تھی غصے میں فیصلہ نہیں میں کرتی، اور ایک وہ بات کہتی تھی کہ میں ان پڑھ ہوں تمہاری طرح جاہل نہیں ہوں،
اور اتنی زبردست قوت فیصلہ تھی اور اتنا کانفیڈنس تھا. دیکھیں نا, گاؤں سے گئی رحیم یار خان اور ہر سال امریکہ جاتی تھی. اچھا. اور وہاں 2 مہینے گزارتی تھی جب تک ان کی صحت اچھی رہی, اور تا دیر اچھی رہی. بہت, یعنی 75 سال کی عمر تک ان کی صحت بہت زبردست تھی. تو میں ان سے پوچھتا تھا کہ آپ کو کوئی دقت نہیں ہوتی؟ یعنی مجھے ہوتی ہے, اب بھی ہوتی ہے, میں گھبراتا ہوں. وہ کہتی تھی اس میں دقت کی بات کون سی ہے, جو بات سمجھ میں نہ ہے وہ پوچھی جا سکتی ہے. اچھا. اور جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی تدفین فیصل آباد میں ہوئی, مگر وہاں بھی ایک تقریب ہوئی رحیم یار خان میں. تو میں نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ وہ تقریب ہو گئی؟ مراد یہ تھا کہ 150 عورتیں آئی ہوں گی, انہوں نے دعا پڑھی ہوگی. تو اس نے کہا گلیاں بھری ہوئی ہیں حد نگاہ تک, بٹھانے کے لیے جگہ نہیں ہے, اور بے شمار لوگ رو رہے ہیں. اور ہمیں اب پتہ چلا کہ ہماری والدہ لوگوں کی کتنی مدد کرتی تھی. اور میری ممانی نے, جو ان کے ساتھ ہی رہتی تھی, میرے ماموں اور ممانی کے ساتھ ہی ایک ہی گھر میں رہتی تھی, تو انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہی نہیں تمہاری ماں کیا تھی, ہم ان کے پیسے چھپا دیا کرتے تھے کیونکہ رات پڑنے سے پہلے سب بانٹتے تھے. بہت خوبصورت بات آپ نے اپنی والدہ کی شیئر کی. حبیب صاحب, آپ کی والدہ تو ماشاءاللہ حیات ہے اور آپ کے گھر میں ہے. میں خوش قسمت ہوں, اور میں بالکل, اور میرے لیے ہر دن مدر ڈے ہے. میں یہ جو مدر ڈے ایک دن کا ہوتا ہے, میں اس کے بالکل اگینسٹ ہوں. یہ خاص طور پر مجھے یوں لگتا ہے کہ ایک تجارتی قسم کی ایکٹیویٹی ہے. البتہ مدرز ڈے نے ایک میننگ فلنس اس میں آئی ہے تھوڑی سی, وہ یہ ہے کہ آج کے دن ہم ان مغرب کی یا ان مغرب زدہ خواتین سے اظہار ہمدردی کر سکتے ہیں جو تنہا اپنے بچوں کے ساتھ رہ رہی ہیں بغیر کسی خاندان کے, یا ان لوگوں, ان ماؤں سے, یعنی ان مغربی اور مغرب زدہ ماؤں سے ہمدردی کر سکتے ہیں جن کے بچے جو انہوں نے تربیت ڈھنگ سے نہیں کی تھی, یا کسی اور وجہ سے ان کے بچے انہیں چھوڑ کر چلے گئے. پاکستان میں الحمدللہ ماں کو, کسی ماں کو یہ پرابلم نہیں. پاکستان میں ماں جب چاہتی ہے اپنے جوان بیٹے کا کان پکڑتی ہے اور اس کی حسب معمول مرمت بھی کر سکتی ہے. آپ کی بھی ہوتی ہے؟ دیکھیے میری بھی ہو جاتی ہے, میری بھی ہو جاتی ہے. دیکھیے یہ ہماری ماؤں کا وہ حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں سونپ رکھا ہے, ہم تو ان کے سامنے اف بھی نہیں کر سکتے. یہ جو مائیں, ہمیں ان ماؤں سے البتہ ضرور ہمدردی کرنی چاہیے, خاص طور پہ ہم سب پاکستانی کو دعا کرنی چاہیے, بلکہ اگر حکومت بھی کوشش کرے تو اس مسئلے کو ہائی لائٹ کرے اور ان لوگوں کی مدد کرے جو امریکہ میں, یورپ میں. آج میں اسٹیٹسٹکس دیکھ رہا تھا, امریکہ میں 9.9 ملین ایسی مائیں جو کے لیے اپنے بچوں کو پال رہی ہیں. یہ دن ان کا ہے, اور ان میں سے اکثر عورتیں کہتی ہیں کہ مدرز ڈے ہمیں نہیں چاہیے. اب تو حبیب صاحب پاکستان میں بھی ایسی مائیں ہیں. دیکھیے وہ پاکستان میں وہ ہیں جو رہنا چاہتی ہیں اس طرح. پاکستان میں کچھ سماجی مجبوری ان کی نہیں ہے, نہیں کچھ یا کوئی وہ تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ وہ تو ایک ایکسپشن ہے, وہ رول نہیں. امریکہ میں 57% بزرگ والدین جو ہیں وہ ایسے ہیں جو اکیلے رہ رہے ہیں, یعنی میاں بیوی رہ رہے ہیں, اور 28% وہ ہیں جو ماں یا باپ اکیلا رہ رہا ہے, ان کے بچے ان تک نہیں پہنچتے, کبھی ان سے رابطہ نہیں کیا. اور دیکھیے برطانیہ میں دیکھ رہا تھا آج کے خاندانی نظام ختم ہو چکا ہے. یہ جو مدرز ڈے ہے یہ ایک ایسی بری رسم ہے جو وہاں کے تجارتی معاشروں نے اپنی تجارت کے لیے پیدا کی ہے کہ اس بہانے آج کے دن آپ عام لوگوں کو تو چھوڑ دیں جنہیں ہم برا بھلا کہتے ہیں. نواز شریف اپنی والدہ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کرتے. چودھری شجاعت اپنی والدہ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے, بلکہ خاندان کی دوسری خواتین بھی, مطلب انہوں نے کہا اپنی بیگم صاحبہ کا نام لگے گا, او یار وہ تو میں نہیں ہے کرنے دیں, مطلب وہ کوئی کام تھا ایسا, مطلب وہ انٹرسٹ پہ بزنس اس طرح کی کوئی چیز تھی جہاں تک مجھے یاد پڑتا. وہ یار تو پتا وہ نہیں میں نے کرنے دیں. اچھا دیکھیے ہمارے ہاں جو اکرام ہے نا ماں کا, میں آپ کو ایک اپنی والدہ سے دوسری مثال دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ وہ بابا ہے, تم لوگوں کو شرم نہیں آتی اس کے حالات خراب ہیں. تو میں تھوڑا ان کے سامنے بولتا تھا, باقی تو کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی. میں نے کہا کوئی الہام ہوا ہے وہاں رہتے ہوئے کہ بابا وہ اس کا مالی حالات خراب ہے. وہ گھوڑے کی کھریاں لگاتا تھا, وہ پیشے ہی ختم ہو چکا تھا, اس کی اولاد نہیں تھی, بیگم تھی. تو میرے چھوٹا بھائی اٹھا تو انہوں نے کہا میں کچھ کرتا ہوں. انہوں نے کہا کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا چیزیں لے جاتا ہوں, سب آٹے کا تھیلا اور چینی اور چائے اور گھی اور سب چیزیں. تو مجھے یاد ہے کہ وہ دروازے تک گیا تو میری والدہ نے اسے روکا اور کہا اتنے بڑے ہو گئے تمہیں عقل کب آئے گی؟ اس نے کہا اب کیا خطا ہو گئی؟ انہوں نے کہا سورج ڈوبنے کے بعد. تو یہ دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہم تو دوسروں کا بھی دھیان کرتے ہیں, اور ہم اپنی ماؤں سے, اللہ کا شکر ہے پاکستان میں جو مدرز ڈے ہے وہ ہمارے 365 دن مدرز ڈے ہے,
ہم جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اس میں کہا جاتا ہے کہ لا تقل اف، کہ تم نے اف نہیں کرنا ماں باپ کے ساتھ. تو دیکھیے ہم نے دیکھا ہے جی کہ ہماری نانی اماں ہمارے ماموں کو ایسے ڈانٹتی تھی، یعنی وہ فادر آف سٹی سمجھے جاتے تھے. شہر کی مین سڑک پہ انہوں نے میئر کو چھڑی سے مارا تو وہ بولا نہیں، اس قدر شہر میں احترام تھا. اور ہم اپنی نانی اماں کو دیکھتے تو وہ 80-85 برس کی ہو گئی تھی کہ ایسے ڈانٹتی تھی کہ فلاں چیز کیوں لایا کھانے کے لیے، اس سے بچوں کی صحت متاثر ہوگی. اور بالکل وہ سامنے کھڑے رہتے تھے اور تصویر تھے کہ اف نہیں کہہ سکتے. اچھا ابھی صاحب، رنالہ خود میں بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا. ایک ماں نے اپنے بھوکے بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے اپنے سر کے بال کاٹ کر بیچے اور پھر اس کے بعد اس نے اپنے بچوں کو کھانا کھلایا. ایسی مائیں جو بیچاری اکیلی ہیں، اپنے بچوں کو پال رہی ہیں، ان کے لیے حکومت یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے. بدھ کی آخری تقریب میں شریک ہونے کے لیے خاتون نے یہی کیا تھا. بالکل. دیکھیے مہاتما بدھ کی ایسی ماؤں کے لیے حکومت کو کچھ کرنا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے. دیکھیے یہ صرف حکومت کو نہیں، ہماری پوری سوسائٹی کو کرنا چاہیے. اور یہ مائیں بڑی عظیم ہیں جو اپنے بچوں کو پالتی ہیں، عزت سے رہتی ہیں اور پھر اپنے کام بھی کوشش کرتی ہیں کریں. حکومت کو یقینی طور پر اور اس سے زیادہ ہماری سوسائٹی کو، اس کے پاس پڑوس کے لوگوں کو، اس کے سامنے رہنے والے لوگوں کو، اس کے رشتے داروں کو. دیکھیے قرآن میں ہر خوشحال آدمی کے لیے حکم ہے کہ ذوی القربیٰ اس سے سب سے پہلے ان کا دھیان کریں. جناب پہلی آیت ہی یہ ہے، بالکل پہلی آیت ہی ہے جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کریں. اور اس میں یہ ہے کہ رشتہ داروں کا حق فائق ہے. تو سب سے پہلے تو ان تک پہنچے. اور اگر ان کے کوئی رشتہ دار ایسی خاتون کے بڑی بدقسمت ہیں، اگر وہ یعنی ان کے پاس پیسہ بھی ہے اور اس خاتون تک نہیں پہنچ سکے، تو میرا خیال ہے کہ اللہ کے ہاں وہ جواب دہ ہوں گے. یہ ہمیں جواب دے کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس بستی کی حفاظت کا ذمہ دار نہیں ہے جہاں کوئی بھوکس ہو گیا. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ کام نہ صرف ہمیں سوسائٹی کو بلکہ ہماری سوسائٹی کرتی ہے، عمومی طور پہ کرتی ہے. لیکن ہم باقی دنیا سے اوسطاً 2 گنا خیرات کرنے والی قوم ہے. اس سے زیادہ کرنا چاہیے، اس سے زیادہ کرنا چاہیے. اور دیکھیے ان ماؤں کے لیے بھی کوئی میسج حبیب صاحب، جن دکھیاری ماؤں نے اپنے بچے دہشت گردی کے اس جنگ میں کھو دیے؟ دیکھیے وہ تو ہمت کی مثالیں ہیں. ہارون صاحب اس پہ کیا زیادہ اس پہ بات کیا اس پہ پیغام دیا جا سکتا ہے؟ آپ دیکھیے کہ جو لوگ مارکیٹوں میں، مساجد میں، مزارات پہ، امام بارگاہوں میں اور حتیٰ کہ مینا بازار میں، آپ کو یاد ہے جہاں خواتین کیا کرتی ہیں؟ خریداری کرتی ہیں نا، ان میں دھماکے کرتے ہیں. ان کا تو شمار انسانوں میں نہیں ہو سکتا. یہ خدا اور رسول کے نام پہ یہ کاروبار کرتے ہیں. خدا اور رسول کے نام پہ یہ کاروبار کرتے ہیں. خدا کے رسول کا عالم یہ تھا کہ جس بڑھیا نے ان پہ گندگی کوڑا پھینکتی تھی، وہ بیمار ہو گئی تو اس کی خیریت پوچھنے کے لیے گئے تھے. ان لوگوں کو تو شرم آنی چاہیے اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتے ہوئے. فرمایا کہ نوجوان ہوں گے، لڑکے ہوں گے، اور یہ خارجی ہے نا. اور یہ جناب عبداللہ بن مسعود نے کہا تھا یہ دائمی فینامنا ہے، اور کہا کہ کنیت ان میں سے بعض کی کنیت شہروں کے نام پہ ہوگی. یہ ابو بکر بغدادی. بالکل ان دکھیاری ماؤں کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں جن کے لخت جگر دہشت گردی کی اس جنگ میں شہید ہوئے. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ نے کے بعد.